सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब। बगदाद का बहुत बड़ा आलिम, बहुत बड़े मुत्तकी फकीह थे। शागिर्दों को साथ लेके हज के लिए निकले और जब हज के लिए निकले, अल्लाह अकबर, पल्सर पे बैठने वाला आदमी एटी चलाने वाले का मजाक उड़ाता है, कार में बैठा हुआ साइकिल वाले को सलाम करने में शर्माता है। कितना हल्का हो गया इंसान, छोटी छोटी चीज पर बड़े बहुत ज्यादा करता है। और वो इतने बड़े बुजुर्ग थे, जब हज के लिए निकले हैं तो हजारों की तादाद में उनके शागिर्द थे, उनके पास पढ़ने आते थे। उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा, देखो हम अल्लाह के तवक्कुल पे निकलेंगे और ऐसे फकीराना और तसव्वुफाना अंदाज में हम सफर करेंगे कि हम साथ में कोई तोशा भी नहीं लेंगे। मुतवक्किलीन के अंदाज में निकलेंगे, हम अहले तवक्कुल के अंदाज में, कोई तोशा साथ में नहीं होगा। अब उस्ताद ने कह दिया तो शागिर्द मान लिए, सब उनके पीछे पीछे चल पड़े। जब उनके पीछे पीछे चल पड़े, बहुत दूर तक धूप में सफर किया। चिलचिलाती हुई धूप में सब झुलस गए। पानी की प्यास थी, तड़प गए, पानी पानी अलअतश अलअतश। और शागिर्दों ने कहा, उस्ताद आप तो बड़े मुत्तकी हैं, धूप आपको उतना नहीं सताती, लेकिन हम तो झुलस गए। अब एक काम करते हैं, इस धूप में हम किसी साए में रुक जाते हैं, किसी साए में क़याम करते हैं, फिर जब थोड़ा सा आराम मिलेगा जिस्म को तो हम फिर अपना सफर आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह की खुफिया तदबीर, मेरे रब की खुफिया तदबीर, उसकी आजमाइश के अंदाज, अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। एक गिरजा के नीचे सारे शागिर्द रुक गए। जैसे गिरजा के नीचे वो रुके, ठंडी ठंडी छांव उनको मिली, प्यास भूल गए। जैसे नीचे लेटे, आंख लग गई, ख्वाब खरगोश में डूब गए। उस्ताद को पानी का ख्याल था कि मैं अपने शागिर्दों के लिए पानी का इंतजाम करूं। उस्ताद को ख्याल आया कि कहीं से पानी ले आऊं। जैसे उस्ताद पानी ढूंढने के लिए निकला, पानी ढूंढते 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 वो गिरजा के इर्द गिर्द था। देखा कि गिरजा के करीब में एक पानी का चश्मा था, साफ और शफाफ पानी का चश्मा। इसने जैसे ही पानी के चश्मे में जब वो अपना मशकीज़ा डुबाया, उस पानी के चश्मे के अंदर एक खूबसूरत चांद जैसी शक्ल नजर आई, चांद जैसा मुखड़ा दिखाई दिया। जब इसने पानी के चश्मे में हसीन और जमील चेहरा देखा तो पलटा, और जब पलटा तो गिरजा की छत पर एक खूबसूरत नौजवान दोशीज़ा खड़ी थी, यानी हसीन और जमील लड़की खड़ी थी। जैसे ही खूबसूरत लड़की पर उसकी नजर पड़ी, आंखें चार क्या हुई, दिल पहलू से निकला और ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसको छीन लिया। खूबसूरत लड़की को देखते ही रह गया। अल्लाह ताला का करम शामिल हाल ना हो। मैं यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मैं युद्लिलहु फला हादिय लहु। अल्लाह जिसे हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और अल्लाह जिसे गुमराह करे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। खुतबे में बार बार हम सुनते हैं लेकिन तवज्जो नहीं करते। अल्लाह जिसे हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और अल्लाह जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। जैसे उस लड़की को देखा, आंखें चार हुई, सीने से दिल निकला, पहलू से दिल निकला, ऐसा लगा किसी ने उचक लिया। उसके बाद वो उस्ताद, इतना बड़ा फकीह, इतना बड़ा मुत्तकी, इतना बड़ा परहेजगार, उस लड़की के हुस्न के फितने में मुब्तला हो गया। और जब उस लड़की के हुस्न और फितने में मुब्तला हुआ, वो पानी भी भूल गया। और उसके बाद उसने गिरजा के दरवाजे पे दस्तक दी, जिसकी छत पर वो लड़की खड़ी खड़ी थी। गिरजा से राही बाहर निकला, उसने हुलिया देखा, नूरानी चेहरा, खूबसूरत अबा और हाथ में असा। ये मंजर देखकर उसने पूछा, आप कौन हैं? राहिब से इसने जवाब दिया कि मैं बगदाद का फुला आलिम और फकीह हूं, मुझसे काम क्या है आपको?
کہ وہ جو گرجا کی چھت پر جو خوبصورت چاند جیسی لڑکی کھڑی ہے وہ کس کی ہے؟ راہب نے کہا میری ہے۔ اس نے صاف سیدھے لفظوں میں ایک حلال سی بات کی، اچھی سی بات کی کہ لڑکی تیری بڑی حسین و جمیل ہے، کیا اس کے ساتھ میری شادی ہو سکتی ہے، نکاح ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا عیسائی ہیں ہم، مسلمان ہیں آپ، یہ کیسے ہوگا؟ لیکن بیٹی میری ایک لوتی ہے، میں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر رکھی اور میں نے قسم کھا لی ہے کہ ایک لوٹی بیٹی کو میں نے نازوں سے پالا ہے، میں مذہب نہیں دیکھوں گا، کچھ نہیں دیکھوں گا، مسلک نہیں دیکھوں گا، میری بیٹی جہاں کہے گی میں وہاں اس کا نکاح کر دوں گا۔ لیکن چونکہ آپ مسلمان ہیں اور ہم عیسائی ہیں، بیٹی سے تو پوچھ لوں، چونکہ میں قسم کھا چکا ہوں اس کی پسند سے اس کی شادی کروں گا۔ یہ جیسے ہی راہب اندر گیا اس نے کان لگا دیے، اندر سے باپ نے بیٹی سے کہا بیٹی ایک مسلمان خوبصورت عالم نورانی چہرے والے تجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، کیا تو اس کے لیے راضی ہے؟ اس لڑکی نے کہا ہم تو عیسائی ہیں، میں اس کے ساتھ کیسے شادی کروں؟ میں بالکل اس کے ساتھ شادی کر لوں گی، لیکن ایک شرط ہے، اگر وہ عیسائی مذہب قبول کر لے اور اسلام چھوڑ دے تو میں اس کے ساتھ شادی کر لوں گی۔ خدا کا اللہ اکبر، اللہ سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ ابھی ادھر باپ بیٹے بات کر رہے ہیں، بیٹی اور باپ بات کر رہے ہیں، اس نے چیخ کر کہا معاذ اللہ میں عیسائی ہو گیا، اسلام چھوڑ دیا۔ اس سے پتا چلا حسن کا فتنہ کتنا خطرناک ہے۔ میں بار بار اپنے جوانوں سے کہتا ہوں افیئر کے چکر میں مت پھنسو، لڑکیوں پہ نظر مت ڈالو، لڑکیوں کے سوکھتے ہوئے کپڑوں کو بھی دیکھنے سے پرہیز کرو۔ اللہ اکبر، یوٹیوب کا استعمال، فیس بک کا استعمال کرتے ہو تو جیسے ہی گندے مناظر سامنے آئے نظریں پھیر لیا کرو، حتی الامکان کم سے کم انٹرنیٹ کا استعمال کرو، کہیں اس فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ، کہیں اس آزمائش میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اس شخص نے چیخ کر کے کہا معاذ اللہ کہ وہ عیسائی ہو گیا۔ جیسے ہی راہب باہر نکلا، راہب باہر نکلنے کے بعد کہتا ہے تم نے عیسائیت کا مذہب تو قبول کر لیا، نصرانیت کا مذہب تو قبول کر لیا، لیکن میری بیٹی کے ساتھ اب نکاح کا وقت آتا ہے۔ جیسے ہی اللہ اکبر نکاح کی بات آئی، اس لڑکی نے کہا ہم تو مالدار لوگ ہیں، ہم بہت مالدار ہیں اور تم فقیر ہو، میرا نکاح ہو تو جائے گا تمہارے ساتھ، لیکن دین مہر کیا دو گے، مہر میں کیا ادا کرو گے؟ تو اس نے کہا میرے پاس تو ابھی فی الحال کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وقت اس لڑکی نے کہا اب نکاح نہیں ہوگا، نکاح سے پہلے بطور مہر پہلے تم کو 1 سال تک کے ہمارے سور چرانے ہوں گے، خنزیر چرانے ہوں گے، اس کے بعد جو ہے تمہارے ساتھ نکاح ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ کی خفیہ تدبیر، اللہ ہم سب کو اپنی خفیہ تدبیر سے بچائے۔ اس امام نے، اس فقیہ نے، اس محدث نے، اس عالم نے کہا میں تمہارے سور چرانے کے لیے تیار ہوں۔ اور امام ابن الجوزی نے لکھا ہے اپنی کتاب میں جس عصا کا ٹیک لگا کر وہ جمعہ کے دن منبر پہ خطبہ دیتا تھا، جس عصا کا ٹیک لگا کر وہ عیدین کا خطبہ دیتا تھا، جس عصا کا ٹیک لگا کر وہ حدیثیں پڑھتا تھا، قال اللہ قال رسول کی باتیں کرتا تھا، وہ اس عصا کو لے کر کے نکل گیا اور عصا کے ذریعے سے خنزیر اور سور چرانے لگا، کھیتوں کے اندر سور چرانے لگا، سور کے بچوں کو اس عصا سے وہ ہانکنے لگا اور وہ اس میں مصروف ہو گیا۔ شاگردوں کی نیند کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ استاد غائب، استاد کو ادھر ادھر ڈھونڈا، استاد نہیں ملا۔ جب استاد نہیں ملا تو انہوں نے سوچا کہ استاد کا حال اگر کوئی بتا سکتا ہے تو یہ راہب بتا سکتا ہے۔ وہ راہب کے دروازے پہ پہنچے، ہزاروں شاگرد، اور کہا ہمارا استاد کہاں گیا؟ ان کو یوں لگا کہ ہمارا استاد مسلمان ہے، کہیں پر یہ راہب نے تو اس کو قتل نہیں کر دیا یا کیا کر دیا۔ پہنچے تو راہب نے پورا واقعہ، لڑکی والا واقعہ، خنزیر والا واقعہ سب پورا کی پورا بیان کیا۔ شاگردوں میں کوہرام مچ گیا، چیخ و پکار مچ گئی، ہلہ مچ گیا، رونے دھونے لگے۔ پھر سوچا کہ چلو آخر استاد ہے، اس کو نصیحت کریں گے، اس کو سمجھائیں گے، اس کو منائیں گے۔ سارے شاگرد پہنچے تو دیکھا خطبے والے عصا سے وہ سور چرا رہا ہے، ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے، ادھر سور جاتا ہے تو عصا لگاتا ہے، ادھر سور جاتا ہے تو عصا لگاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ اس کے شاگردوں نے اس کو کہا استاد تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اور تجھے معلوم
معلوم نہیں اسلام حق ہے، اسلام سچا ہے، تم نے ہی تو ہمیں بتایا کہ اسلام حق ہے، اسلام سچا ہے۔ ساری باتیں سن کر نصیحت بے اثر، اس نے کیا کہا پتا؟ جاؤ مجھے مت سکھاؤ، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، مجھے مت سکھاؤ، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ شاگردوں نے دیکھا کہ اب یہ نصیحت اثر نہیں کرتی۔ جب اللہ کسی سے دین لیتا ہے، عقلیں چھین لیتا ہے، نصیحتیں بھی اثر نہیں کرتی، نصیحتیں بھی جو ہے وہ بے اثر ہو جاتی ہے۔ حق بات سمجھنے سننے کے لیے پردے پڑ جاتے ہیں۔ شاگرد نکلے کہا کہ اب چھوڑ دو اس کو اس کے حال پہ، اور وہ لبیک کی صدائیں کرتے ہوئے مکہ المکرمہ کی طرف چلے گئے۔ اس زمانے میں حج کئی مہینوں کے بعد لوگ لوٹتے تھے۔ اب حج کر کے جب واپس لوٹے تو دل میں خیال آیا بغداد جائیں گے تو جواب کیا دیں گے؟ اہل بغداد ہمیں نہیں اس کو پوچھیں گے، کیونکہ وہ تو بڑا عالم محدث اور فقیہ بغداد کا، کیا کریں گے؟ انہوں نے سوچا کہ حج سے واپس لوٹتے ہوئے ایک کام کرتے ہیں کہ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ اسے ہدایت دے، ہو سکتا ہے اللہ اس کے دل پلٹ دے۔ دعائیں کی اس کے لیے، اور جب آئے تو دیکھا کہ پھر وہ سور چلا رہا تھا۔ اب تو اس کی شکل بھی تبدیل ہو رہی تھی، اس کے حالات بھی بدل چکے تھے۔ اللہ اکبر، سور چراتے ہوئے دیکھا، لوگ رونے لگے۔ پھر کہا استاد سنبھل جا، سدھر جا، عیسائیت مذہب حق نہیں ہے، اسلام حق ہے۔ بہت ساری باتیں بتائی، پھر بھی اس نے کہا جاؤ جاؤ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ پھر وہ لوگ نکل گئے ہدایت کی دعا کرتے ہوئے۔ پھر ہدایت کی دعا کرتے ہوئے جب نکلے، کچھ دور پہنچے تھے کہ دیکھا کہ ایک سایہ ہاتھ دیتا ہوا آ رہا ہے، وہ رک گئے۔ سایہ آگے بڑھتا رہا، آواز آئی رکو رکو رکو، یہ سب رکے ہوئے تھے۔ قریب آیا، کہا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر تم سب کو گواہ بنا کے توبہ کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مذہب اسلام ہی حق اور سچا مذہب ہے۔ اللہ نے اس کو پھر سے ایمان کی دولت عطا کر دی، اور پھر وہ بندہ شاگردوں کے ساتھ چل پڑا، لیکن حج کی سعادت سے محروم رہا۔ جب بغداد گئے، پھر وہی مسند، پھر وہی جاہ و جلال، پھر وہی عزت، پھر وہی وقار، پھر وہی تقوی، پھر وہی پرہیزگاری۔ ایک دن حدیث کے درس کی محفل سجی ہوئی تھی، ایک لڑکی آئی، اس نے دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھولا گیا، لڑکی اندر داخل ہوئی، اور وہ آ کر کے اسی عالم اور فقیہ کے پاس بیٹھ گئی تو اس نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بناؤ۔ لڑکی مسلمان بن گئی، بہت خوبصورت تھی۔ اس عالم نے اس کو پہچان لیا، شاگردوں نے بھی پہچان لیا، تو اس لڑکی سے پوچھا کہ تو یہاں کیسے آئی؟ تو کہا کہ جب یہ نکل گئے عیسائیت سے اور پھر بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، تو کچھ دنوں کے بعد دن گزرتے گئے، چونکہ ان کی محبت بھی میرے دل میں پیدا ہو گئی تھی کہ انہوں نے میرے محبت میں معاذ اللہ اسلام چھوڑ دیا۔ ایک رات میں سوئی، میری قسمت جاگ گئی، میں نے خواب میں سید السادات مولائے کائنات باب مدینۃ العلم حسنین کے بابا زہرا کے شوہر علی مرتضیٰ کو دیکھا، اور علی نے مجھ سے کہا اے لڑکی اسلام مذہب سچا ہے اور جا اور اسلام قبول کر لے۔ تو میں اسلام قبول کرنے آئی ہوں، اب اسلام قبول تو کر لیا مولا کے کہنے پر، لیکن چاہتی ہوں کہ اب آپ کے ساتھ میرا نکاح ہو جائے۔ اب اس لڑکی کے ساتھ نکاح بھی ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد شاگردوں نے پوچھا استاد جس لڑکی کے لیے عیسائی ہوئے تھے وہ لڑکی مسلمان ہو کر کے مل گئی، لیکن استاد یہ بتائیے کہ آپ کو اللہ نے اتنی بڑی آزمائش میں مبتلا کیا۔ توجہ، اصل بات اب آ رہی ہے، اصل بات، اصل عنوان اب آ رہا ہے۔ استاد آپ اتنے بڑے عالم ہو کر کے بگڑ گئے تھے، گمراہ ہو گئے تھے، کافر ہو گئے تھے، عیسائیت آپ نے قبول کر لی تھی، کیا وجہ تھی؟ اللہ نے آپ کو اتنی بڑی آزمائش میں کیوں مبتلا کیا؟ اللہ نے آپ کے ساتھ خفیہ تدبیر کیوں کی؟ اس شخص نے کہا اس کی ایک وجہ ہے، ایک وجہ، ایک اور صرف ایک وجہ۔ کہا وہ ایک وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ ایک شخص عیسائی تھا، وہ اسلام قبول کرنے کے لیے میرے پاس آیا اور آ کر کے سیدھا مجھے لپٹ گیا۔ وہ آیا اور آ کر سیدھا مجھے لپٹ گیا۔ تھوڑی یہاں پر میں آپ کی سوچ
اللہ کرے بدل جائے ہماری. اگر کوئی عطر میں معطر ہو اور وہ ہمارے گلے ملنا چاہے ہم اس سے گلے ملتے ہیں. اگر کوئی مالدار ہو ہم سے گلے ملنا چاہے ہم اس سے گلے ملتے ہیں. اگر کوئی غریب ہمیں لپٹنے کی کوشش کرے جس کے پسینے سے بدبو آ رہی ہو تو ہم فوراً دور ہٹ جاتے ہیں. یہ دل کا تکبر ہے, یہ دل کی انانیت ہے نا. لوگ یہ کرتے ہیں لیکن کسی کا پسینہ آخر اس کی بدبو ہی تو ہے. پسینے کی بدبو تکبر کی بدبو سے کم ہے, کیونکہ پسینے کی بدبو پانی سے دھلی جا سکتی ہے لیکن تکبر کی بدبو 7 سمندروں کے پانی سے بھی دھلی نہیں جا سکتی. انسانوں کے لیے آج مفاد پرستی, مطلب پرستی, دولت پرستی, ہوس پرستی, نفس پرستی, بس اسی کے اندر انسان ڈوب گیا ہے. حق پرستی کے سوا ہر چیز کر رہا ہے انسان. حق پرستی نہیں ہے الا ماشاءاللہ باقی سب ہے. وہ عالم جس کو عیسائیت کی طرف وہ چلا گیا تھا کافر ہو گیا تھا, پھر اللہ نے توبہ کی توفیق دی. شاگردوں نے پوچھا کہ کیوں یہ ہوا, تو کہا کہ ایک عیسائی اسلام قبول کرنے کے لیے آیا اور وہ مجھ سے لپٹ گیا. جب لپٹا تو میں نے عذرائے انانیت اور تکبر کا چل ہٹ, میں تجھ سے بہتر ہوں. کیا کہا؟ چل ہٹ میں تجھ سے بہتر ہوں. اس عیسائی نے روتے ہوئے کہا بہتر اللہ کے علم میں کون ہے, یہ تو اللہ جانتا ہے. اللہ کے علم میں بہتر کون ہے, یہ تو اللہ جانتا ہے. وہ شخص کہتا ہے پھر مجھے پتا چلا کہ وہ مسلمان ہو گیا اور اتنا متقی اتنا پرہیزگار ہوا کہ اس کے تقوی کے چرچے ہونے لگے, اس کے چرچے ہونے لگے. اور صرف ایک جملے کی وجہ سے کہ چل ہٹ میں تجھ سے بہتر ہوں, بس اسی ایک جملے کی وجہ سے اللہ نے میرا ایمان چھین لیا اور میں عیسائی ہوں. اب آپ مجھے بتائیں چل ہٹ میں تجھ سے بہتر ہوں, یہ ایک جملہ اتنے بڑے فقیہ اور محدث کو اتنی بڑی آزمائش میں گرفتار کر سکتا ہے, تو آج ہم کتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. جو نہیں کرتے وہ بہت بڑی بڑی سوچتے ہیں. اس لیے ان کو اللہ کی خفیہ تدبیر سے بچنا چاہیے. میں فلان کو میرا خاندان سب سے بڑا اور باقی سارے خاندان نچلے ہیں. میں بڑے باپ کا بیٹا ہوں, میرا کاروبار اتنا بڑا ہے, باقی سارے کاروبار نچلے ہیں. ارے نچلا اچلا مت سوچو, اس لیے کہ پتا نہیں اس کی نظر میں کون بہتر ہے. ارے اس کی شان تو یہ ہے کہ پھر وہ حبشیوں کو بھی کعبے پر چڑھاتا ہے. اس کی شان تو یہ ہے کہ اللہ اکبر پھر وہ غلاموں کو بھی امامت کے قابل بناتا ہے. اس لیے انسان کو دل سے انانیت اور تکبر نکالنا چاہیے اور یہ انسان کو کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ میں بہتر ہوں. صوفیہ فرماتے ہیں جو پوری کائنات میں اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھے لیکن ایک بندے سے بہتر سمجھے وہ اب بھی تکبر کرنے والا ہے, وہ تکبرین میں اس کا شمار ہے. اور جس کے دل میں تکبر کا بت ہے اللہ تعالیٰ اس کے سجدوں کو بھی قبول نہیں کرتا. وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, تکبر تو لے جاتا ہے نا پھر وہاں تک. تو آج یہی برائی ہمارے دلوں کے اندر بیٹھی ہوئی. ایک آنے والے عیسائی کو کہا کہ چل ہٹ میں تجھ سے بہتر ہوں, تو یہ انجام ہوا. ہم تو مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ ہم تم سے بہتر. ہر آدمی ایک دوسرے پر بہتر اپنے آپ کو سمجھتا ہے.